अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह अंबिया की आयत 89 से लेके इंशाअल्लाह ताला आयत 94 तक करेंगे। तज़किरा हो रहा है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का। व ज़करिया, अल्लाह ताला तज़किरा कर रहे हैं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान बिन दाऊद की औलाद में से थे, यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, ये उनकी औलाद में से थे। यानी अगर हम थोड़ा सा अपने माइंड में थोड़ा सा फैमिली ट्री बना लें तो पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है और उसके बाद उनकी औलादों में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए हैं। तो आपके लिए समझना इजी हो जाएगा कि ये उनकी हज़रत सुलेमान की नस्ल से थे। तो अल्लाह ताला ने आपको बनी इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलती हैं कुरान और हदीस में। कुरान करीम की 4 सूरतों में आपका तज़किरा है हज़रत ज़करिया का। सूरह आले इमरान की आयत 37 से 41 तक है उनका तज़किरा। सूरह अल-अनाम की आयत 85 में उनका तज़किरा है। सूरह मरियम में भी हमने उनका तज़किरा पढ़ा है आयत 2 से 11 तक, और सूरह अंबिया की आयत भी 89 और 90 जो है वो हमें हज़रत ज़करिया के बारे में मिलती है। और कुछ अहादीस में भी हज़रत ज़करिया का तज़किरा आता है जिसके बारे में, जिनसे आपके बारे में कुछ पता चलता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये कहा जाता है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम जो हैं वो हज़रत मरियम के खालू थे, मगर सही बात क्या है? सही बात यह है कि वो मरियम अलैहिस्सलाम के बहनोई थे। अब इसकी क्या दलील होगी? क्योंकि अब ये तो इतनी पुरानी बात हो गई ना, तो इसमें कोई ना कोई डिफरेंट, यानी आपकी ओपिनियन का कोई ना कोई डिफरेंस आ सकता है। तो इसकी दलील जो है वो हदीस मेराज है कि जिसमें दूसरे आसमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत याहया और हज़रत ईसा से हुई थी, जिसमें के यानी ये कहा गया था कि ये उनके खालाजाद भाई थे, कि हज़रत याहया के खालाजाद भाई थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत याहया कौन थे? यानी याहया हज़रत ज़करिया के बेटे थे। तो इस तरह से वो उनके बहनोई हुए। तो अल्लाह ताला जो है उनका तज़किरा फरमा रहे हैं। और फिर एक बात और भी हमें इनके बारे में हदीस में मिलती है कि हज़रत ज़करिया जो थे ये कारपेंटर थे, बढ़ई थे। मसनद अहमद में भी हदीस आती है, मुस्लिम में भी हदीस आती है। तो अंबिया के बारे में हम ये देखते हैं कि अंबिया जो हैं वो कोई ना कोई उनका प्रोफेशन जरूर होता था। वो अपने लिए खुद मेहनत करके रोजी कमाते थे। अपनी जो किफालत का बोझ या अपने माश का बोझ जो है वो किसी दूसरे पे नहीं डालते थे। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने लिए, यानी अपने लिए वो खुद कमाते थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया। अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं सूरह मरियम में इस तरह। यहाँ पर भी ज़करिया से स्टार्ट किया, और यहाँ और सूरह मरियम में कहा था ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया, के जिक्र है तुम्हारे रब की रहमत का अपने बंदे ज़करिया अलैहिस्सलाम पे। तो बड़ा बड़ा मुकाम है, बड़ा मर्तबा है। अल्लाह ताला खुद अपने नाम से, अपनी निस्बत से पुकार रहे हैं अब्दुहू, उसका बंदा, अल्लाह का बंदा। तो ये जो जो रुतबा है
یہ عمل کے باعث ملتا ہے. تو ان کے اعمال کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند رتبہ دیا کہ انہیں عبدہ کے نام سے پکارا. تو بندے تو سبھی اللہ ہی کے ہیں، مگر جس نے اپنی ایفرٹس، اپنی کوششیں، اپنا وقت، اپنی انرجی اللہ کی عبدیت کے لیے خرچ کر دیے، اللہ کا غلام بن کے رہا، اس لیے اپنی محنت اور کوشش کرتا رہا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو اس کے لیے یہ بہت بہت بڑا مرتبہ ہے. تو جو دین کا کام کرے اور وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلائے، کسی سے توقع بھی نہ رکھے، کسی سے بدلے کی توقع بھی نہ رکھے، خود کماتا. اور صرف حضرت زکریا نہیں خود کماتے تھے، بلکہ تمام انبیاء جو ہیں وہ، ان کے بارے میں ہماری بات لمبی ہو جائے گی. حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کپڑا بنتے تھے، ناپ تول اور اسلحہ بنانے کا بھی طریقہ انہوں نے ایجاد کیا تھا. حضرت شیس علیہ السلام تعمیرات کا کام کیا کرتے تھے. حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب جو ہیں وہ بکریاں چراتے تھے. ہمارے نبی نے بھی بکریاں چرائیں. تو اصل میں انبیاء اپنا کام خود اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگر وہ اپنی ضرورتوں کے لیے کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو لوگ دین کو حقیر سمجھیں گے، گرا ہوا سمجھیں گے. تو اجر کی امید صرف اور صرف اللہ سے. وہ تو کہتے ہی یہی تھے کہ میں اپنے لیے، تم سے اپنے لیے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اجرت تو رب العالمین پر ہے. تو اللہ، یہ جو حضرت زکریا کا واقعہ ہے، یہ نائنتھ یعنی یہ نائنتھ قصہ ہے، نواں قصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ. حضرت زکریا علیہ السلام کی پکار کی بات کی جا رہی ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کوئی کام، کوئی لمحات، کوئی عمل، کوئی پکار، کوئی دعا اللہ کو پسند آ جاتی ہے. اور جو چیز اللہ کو پسند آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مشہور کر دیتے ہیں اور لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے وہ دعا کے لمحات محفوظ فرما لیے اور اس کے مانگنے والے کو بھی بلندی عطا کر دی، اس عمل کو بھی، اس دعا کو بھی بلندی عطا کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کو بھی دوسرے انبیاء کی طرح، صالحین کی طرح تاریخ کے اوراق میں محفوظ کر دیا اور ایسی کتاب میں ان کا تذکرہ کیا جو کہ ہمیشہ ہمیشہ پڑھی جانے والی ہے. تو جب بھی کوئی شخص اللہ کی آیات کے ذریعے اس کی رضا تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ دعائیں جو ہیں، جو انبیاء کی دعائیں ہیں، یہ اپنی پوری گریہ وزاری کے ساتھ، اپنی پوری عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے آ جائیں گی کہ اس طرح مانگو جس طرح انبیاء نے مانگا ہے. اس طرح مانگنے والوں کو سب کچھ مل جاتا ہے. اس سے پہلے کی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہوا، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہوا، حضرت یونس علیہ السلام کی پکار کو اللہ نے سراہا، حضرت اس کے علاوہ اور کون سے، اور پھر اب یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی بات کی جا رہی ہے. تو وہ اپنی دعاؤں کے سبب ہی دنیا اور آخرت کے مرتبے پا گئے. اعمال تو ان کے تھے ہی تھے، دعائیں بھی ایسی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی پوری ورڈنگ کے ساتھ اس کتاب میں منشن کر دیا. تو کیا پتہ ہم بھی عاجزی اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے گناہ گار ہاتھوں کو اگر پھیلائیں، خاموشی سے اسے پکاریں، تو کیا پتہ جو تمنائیں، جو خواہشات، جو ضرورتیں ہمارے دلوں میں ہیں وہ اس کے دربار میں پوری ہو جائیں، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں. تو مانگے تو انسان اسی سے مانگے جو قوت والا ہو، جو ضرورت پوری کر دینے کی قدرت رکھتا ہو. تو کہیں بھی ہوں، لوگوں کے درمیان ہوں، تنہائی میں ہوں، چپکے چپکے اللہ کو اپنے دل کا حال سنائیں. اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ. آپ کے بارے میں روایات آتی ہیں جس کی نے بتایا کہ جب آپ نے یہ دعا کی تھی تو اس وقت آپ کی عمر 120 سال تھی اور آپ کی اہلیہ کی عمر جو تھی وہ 98 ایئرز تھی. یعنی ایک تو اب یہ جو دعا ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور
زکریا کا تذکرہ کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اس وقت پکارا جب وہ 120 ایئرس کے تھے اور آپ کی اہلیہ 98 ایئرس کی تھیں، اور کیسے پکارا؟ چپ کے پکارا۔ سورہ مریم میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے، رازداری کے ساتھ پکارا۔ تو دعا عبادت ہے، الدعا مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے چپ کے پکارنا، اپنی مشکلات کا، اپنے غموں کا، اپنے مسائل کا حال سنانا۔ تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا مانگنا رات کے درمیانی یا آخری حصے میں تھا۔ تو اللہ کی رحمت سب کے لیے عام ہے۔ رات کے آخری پہر میں کائنات کا مالک خود پکارتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ تو مانگا کیا حضرت زکریا نے؟ ربی، اے میرے رب، لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو وارثوں میں بہترین ہے۔ تو یہ جو دعا ہے، اب دیکھیں کتنی طویل عمر ہے ان کی، جوانی میں بھی تو کتنی مانگی ہوگی، طویل مدت گزر گئی دعا کرتے کرتے، اور ایک دفعہ دعا نہیں مانگی، کئی دفعہ دعائیں مانگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کئی دعائیں مینشن ہیں، الفاظ الگ الگ ہیں مگر مضمون ایک ہے، مانگنے والا ایک ہے، یعنی حضرت زکریا ہی مانگ رہے ہیں، گڑ گڑانے والا ایک ہے، الفاظ الگ الگ، اور سننے والی ذات ایک ہے۔ کیوں دعا کر رہے ہیں؟ ایک حاجت ہے، ایک ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری دعاؤں کو محفوظ کر لیا۔ 3 صورتوں میں صالح اولاد کے لیے ان کی دعائیں مینشن ہیں۔ سورہ آل عمران میں انہوں نے دعا کی، قولا، انہوں نے کہا، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے، انک السمیع الدعاء، بے شک آپ دعا کے سننے والے ہیں۔ سورہ مریم میں اذ نادى ربہ ندان خفیہ، جب انہوں نے اپنے رب کو چپ کے پکارا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، پھر کہہ رہے مشتعل الراس شیبہ، میرے جیسے سر میں اشتعال ہو گیا ہے، بھڑا کٹھا ہے، یعنی بال سارے سفید ہو گئے، اپنی کمزوری ناتوانی کا قصہ یعنی بتا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی ہو، ساری جوانی تو مانگتے رہے، اتنی عمر گزر گئی، بڑھاپے میں آپ کا کیا خیال ہے خالی بڑھاپے میں انہوں نے دعا مانگنی شروع کی ہوگی؟ تو اتنی دعائیں کی، لیکن ایک ذرا سا بھی شکوہ نہیں ہے کہ اے میرے مالک، میں نے ساری زندگی تیری فرما برداری کی ہے، تیرے دین کا کام کیا ہے، تیرے دین کا پیغام عام کیا ہے، لوگوں کو تجھ سے جوڑا ہے، تو نے ابھی بھی میری بڑھاپے میں بھی دعا قبول نہیں کی؟ نہیں، کہہ رہے ہیں میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے، تھوڑی سی ہم تو تھوڑی دیر دعا مانگتے ہیں، پھر یہ سننے میں آ جاتا ہے کہ جو ہے نا، یا غلطی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہی نہیں قبول کر رہا، کب سے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح مانگو، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو وارثوں میں بہترین ہے۔ اب یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اولاد کی خواہش ہے؟ نہیں، اس لیے نہیں مانگ رہے، بلکہ یہ چاہتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے رب، تیرے دین کی خدمت کی جو سعادت مجھے ملی ہے، جو اس خاندان کے حصے میں آئی ہے، جو چلی آ رہی ہے آل سلیمان علیہ السلام میں، تو اس سعادت کو، یہ جو تو نے ہم پہ فضل فرمایا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ خاندان محروم رہ جائے۔ اب تیزی سے آخری منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس بات کی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان میں دین کا چراغ جلائے رکھے، ان کے خاندان سے روشنی پھیلے، جبکہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے عزیز و اقربا تھے وہ نااہل ہیں، دین سے دور ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ جو کہ دین کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکے۔ تو تب وہ اس بات کو فیل کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہوتا تو وہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ یہ اٹھاتا یہ ذمہ داری۔ تو اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ جاننے والے ہیں، اپنے خاص فضل و کرم سے مجھے تنہا نہ چھوڑیے، مجھے بیٹا عطا فرمائیے۔ اور میں یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ
کہ میں جانتا ہوں تیرے دین کا کام میری ذات کا محتاج نہیں ہے، میری اولاد کا محتاج نہیں ہے، تو اپنے دین کا بہترین وارث ہے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، تو تیرے دین کا کام تو ہوگا ہی، تو جسے چاہے گا اپنی دین کی خدمت کے لیے اٹھا کے کھڑا کر دے گا، لیکن مجھے اس سعادت سے محروم نہ کر کہ میرے خاندان سے یہ سعادت چلی جائے، مجھے تنہا نہ چھوڑ بلکہ مجھے وارث دے دے جو تیرے دین کا کام کرے، تجھ سے لوگوں کو کنیکٹ کرے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی مجھے خیر و بھلائی میں حصہ ملتا رہے۔ اصل وارث تو سب کا اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ سورہ مریم میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور ان کے بھی جو اس پر ہیں، تو جانا تو اسی کے پاس ہے۔ زمین پہ جو کچھ بھی ہے، جو خزانے بھی ہیں، اس سب کا وارث اللہ تعالیٰ ہے۔ تو قرآن و سنت میں جو دعائیں مذکور ہیں ان میں ایک ہمیں یہ طریقہ پتہ چلتا ہے کہ جو دعا مانگی جائے اس کی نسبت جو ہے وہ اس کی یعنی ہر دعا کی مناسبت اللہ تعالیٰ کی صفت سے کر دی جائے۔ تو اب چونکہ وارث مانگ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ کہ تو بہترین وارث ہے، تو اللہ کو اس کی اس صفت کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ہم وسیلہ بنانے کی جو بات کرتے ہیں، اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اللہ کی صفات کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، جیسے کہ حضرت ایوب نے کیا کہا تھا اپنی دعا میں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یعنی رحم کی درخواست کر رہے ہیں اپنے اوپر کہ میرے اوپر رحم کر دے، انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ لا الہ الا انت، تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، سبحانک، تو پاک ہے۔ تو اس کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام بھی اپنے لیے علم و نبوت کا وارث ایک اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ کی صفت خیر الوارثین کا وسیلہ پکڑا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی دعا کے بعد فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے قبول کر لی، ہم نے جواب دیا، ہم نے رسپونڈ کیا اس کی دعا کو۔ تو رسپونڈ کیسے کیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا۔ انبیاء اور صالحین کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور عام انسان کی التجا کو، فریاد کو، پکار کو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ پلٹ کر اس کی طرف آئے، اللہ کو پکارے، اللہ سنتے ہیں، اللہ جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور کہا تمہارے رب نے ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورہ مومن کی آیت ہے یہ۔ تو بار بار انبیاء کے واقعات جو دوہرا دوہرا کے بیان کیے گئے ہیں، اللہ ہم سے ایک تعلق یعنی چاہتا ہے کہ بندے اس سے ایک تعلق جوڑ لیں۔ سب کو امید دلا رہا ہے، از نادا کے ساتھ فاستجبنا لہو ہے، کتنی دفعہ بار 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 ریپیٹ ہوا۔ تو اوروں سے کیوں امید لگاتے ہو؟ از نادا، جب بھی پکارو گے، تم جب بھی دعا کرو گے، فاستجبنا لہو، ہم قبول کریں گے، ہم رسپونڈ کریں گے، ہم جواب دیں گے۔ تو اوروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ۔ اوروں کے سامنے جب انسان ہاتھ پھیلاتا ہے تو بندے جو ہیں وہ انسان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے ایک، سورہ فرقان کی آخری آیت ہے، آئی تھنک 77 نمبر ہوگا اس کا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ بتا دیجئے، ما یعبؤ بکم ربی، میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی۔ تو اللہ کیسے پرواہ کرتا ہے، کیسے رسپونڈ کرتا ہے؟ دعاؤں کی وجہ سے، کہ جب جب دعا کریں گے تو ہمیں تو کتنی ضرورتیں ایسی ہیں
جو ہمیں مانگنی ہے. کتنے مسائل ایسے ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے حل کرانے ہیں. تو پچھلی دفعہ بھی آپ کا پریکٹیکل ہوم ورک یہ دیا گیا تھا کہ کثرت سے دعائیں کرنی ہیں. انشاءاللہ آپ کو جو اس دفعہ کا ہوم ورک ہے اس میں بھی دعائیں تو کرنی ہیں، اور وہ اس کے علاوہ بھی جو کرنا ہوگا وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ابھی آگے بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، تو ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی بیوی کو، ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا. تو ہم نے دعا قبول کر لی. اب یہاں پر ایک بات یہ کی جا رہی ہے، اب یہ بتایا تھا حضرت یحییٰ نے اپنی دعا میں بھی، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، کہ وہ میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے. ایک تو بوڑھی بھی ہے، دوسری بانجھ بھی ہے. تو اب جب ان کو بیٹا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی تو بنانے والے اللہ ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو ان کے لیے بالکل ٹھیک کر دیا. ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اسے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور کوشچن ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ کیا کسی کی بیوی کی میڈیکل رپورٹس اگر صحیح نہ ہوں اور میڈیکلی ڈاکٹرز نے یہ کہہ بھی دیا کہ یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو کیا وہ عورت اولاد پا سکتی ہے؟ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اور نہ وہ اسباب کا محتاج حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کے لیے تھا، اور نہ ہی دنیا میں کسی اور کے لیے ہے. یقین کیجئے آج بھی معجزات اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں غور کرنے والوں کے لیے. حضرت زکریا علیہ السلام کو پتہ تھا. ابھی بھی اتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹرز انہیں منع کر چکے ہوتے ہیں. ایک ٹائم لگتا ہے، ایک کچھ دیر لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے معجزات دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے ایسے لوگوں کو جن کی کہ میڈیکل رپورٹ صحیح نہیں ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی پتہ تھا. انہوں نے یہ نہیں کہ اچھا دیکھیں، ایک اور بات بھی یہاں پہ غور کرنے میں ہمیں پتہ چل رہی ہے. پوری زندگی جو ہے انہوں نے اسی بیوی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، اور انہیں یہ بھی پتہ تھا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. ان سے یہ نہیں کہا کہ تم بانجھ ہو. اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک کر دیں، وہ بانجھ ہے، اس کی جو ایک بیماری ہے اس کو دور کر دیں. اب اولاد کی خواہش کس شدت کی ہے، اتنا پکارا ہے، بار بار ان کی یہ دعائیں مینشن ہے یہاں پر. مگر آپ یہ سوچئے بیوی بدلنے کا نہیں سوچا. یعنی ہمارے ہاں تو شادی کو کوئی 2-3 سال ہی ہوئے ہوتے ہیں تو بس جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ بھئی ابھی تک کیوں نہیں ہوئی، اور 2-3 سال گزرتے نہیں ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تانے دینا شروع ہو جاتے ہیں بیوی کو. تو انہوں نے اسی وفادار بیوی کے ساتھ زندگی گزاری. کیوں وہ دوسری شادی نہیں کر سکتے تھے کہ اگر انہیں اولاد کی اتنی خواہش تھی، جبکہ انہیں پتا بھی تھا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ ماں نہیں بن سکتی؟ اس لیے کہ انہیں جو لوگ اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیوی کے، کوئی بھی بیوی ہو، تو اس کے اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ اس کو تانے اس لیے دیتے ہیں کہ کیونکہ وہ اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے. ان کو پورا یقین تھا کہ جب اللہ تعالیٰ دینا چاہے گا تو وہ محتاج نہیں ہے، وہ اسباب بھی بنا دے گا. تو انہوں نے اس لیے اللہ ہی پہ بھروسہ کیا. بیوی کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ شوہر کے ہاتھ میں کچھ ہے. اگر کوئی ایسی بات ہے، اگر جس کی قسمت میں لکھی ہے، اللہ تعالیٰ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ درست کر دے گا. یقین رکھیں، دعا یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہے. کوئی بیوی، کوئی شوہر خاندان کو اولاد سے محروم نہیں کر سکتا، اس کی طاقت ہی نہیں ہے. یہ تو اولاد تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے نا. تو اللہ نے کر کے دکھایا، ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا. اچھا، شاید آپ یہ سوچیں کہ بھئی وہ تو پیغمبر تھے تو اس لیے ان کی دعا قبول کر لی گئی اور ان کو جو ہے وہ ان کی بیوی کو درست کر دیا. کسی اور کے ساتھ ایسی تھوڑی ہوگا دنیا میں. لیکن اتنے میڈیکل ہسٹری میں اتنے کیسز ایسے ہیں کہ میڈیکل سائنس نے منع کر دیا کہ پاسبل ہی نہیں ہے.
یعنی ایک کیس کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں ایک خاتون کو یہ کہا گیا کہ یہ ڈسیبل ہیں، یہ ان کی اووری میں سنگل لیئر ہے، تو ان کے تو بچے ہو ہی نہیں سکتے، تو امپاسبل ہے. اور شادی کے 12 سال کے بعد انہی کی اولاد ہوئی. ڈاکٹر حیران رہ گئے، ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سنگل لیئر کو ڈبل کر دیا. تو اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہوتی. جو اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ کو خالی خالی نہیں لوٹاتا. اللہ تعالیٰ ناممکنات کو ممکن کر سکتا ہے. 12 14 15 سال کے بعد بھی لوگوں کی اولاد ہوتی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ ہی دینے پہ قادر ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی دے سکتے ہیں. تو اللہ چاہتے کیا ہیں کہ ایک تعلق ڈیولپ ہو، امید اللہ ہی سے رکھی جائے، اللہ ہی پہ بھروسہ کیا جائے، ہر مراد وہیں سے پوری ہوتی ہے، ہر ڈوری وہیں سے ہلتی ہے. بس مانگنا شرط ہے، مانگنا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں یقین کے ساتھ. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی سے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا، نہ ہی اللہ سے شکایت کی، نہ ہی کوئی تانا دیا کہ اے میرے مالک تو نے مجھے کیسی بیوی دی ہے، یہ تو بانجھ ہے، اس کی وجہ سے میں میرے اولاد نہیں ہو سکتی، اب مجھے نبوت کس کو چلے گی، کون دین کا کام کرے گا، اس کی تو اولاد ہی نہیں ہو سکتی. ایک لفظ بھی نہیں کہا، ایک لفظ بھی نہیں کہا، ماتھے پہ شکن بھی نہیں، صرف اور صرف دعا. اللہ سے دعا. وہ جانتے تھے نا ساری صلاحیتیں ساری قوتیں تو اسی کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، اور نہ مزار والے کچھ کر سکتے ہیں، کوئی مزار والا اولاد نہیں دے سکتا، یاد رکھیے گا. نہ پیر فقیر کے ہاتھ میں کچھ ہے. اگر کوئی یہ سوچ کے چلا جائے، ہمارے یہاں خواتین جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی میں مانتی تو نہیں ہوں ان سب کو، مگر بس کر کے دیکھ لینے میں کیا حرج ہے. تو اگر کر کے ہی دیکھنا ہے، ہر جگہ آزمانا ہی ہے، تو اس کا مطلب اللہ پہ تو بھروسہ نہیں ہوا نا، اللہ پہ تو بھروسہ نہیں کیا. تو اللہ سے مانگو، وہ کیا دیں گے مزار والے، اس کو تو خود اپنی خبر نہیں ہے، اس کو تو خود اپنی ہڈیوں کو نہیں روک سکتے وہ کہ کیڑے ان کو نہ کھائیں، وہ ان کو نہیں روک سکتے، وہ تو خود اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے، وہ کیا کسی کو کیا دیں گے وہ. تو خود بھی بڑھاپے میں پہنچ گئے، خود بھی جانتے ہیں کہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ایسا جواب دے چکے ہوتے ہیں، مطلب اب کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ. لیکن ایسا یقین ہے اللہ کی ذات پر، یہ یقین اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ ہر مومن میں پیدا ہو. اللہ کرے ہمارے یقین بھی ایسے ہو جائیں، اتنے مضبوط کہ بس ہر تکلیف اپنی بس اللہ کے آگے بیان کریں. ہر چیز جو بھی ہمارے اندر کوئی عیب ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، بس ہر چیز اللہ کے آگے رکھ دیں. اب اس میں ذرا ترتیب پہ غور کریں، الفاظ کی ترتیب پہ. آگے وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے ان کی زوجہ کو درست کر دیا. اچھا، اب بیوی کو درست کر دیا یعنی بانجپن صحیح کر دیا. اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ کہا گیا ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا. اب اگر یہ یعنی اگر آپ ترتیب وائز دیکھیں تو یہ یوں ہوتا، ہم نے دعا قبول کی، پھر ہم نے اس کی بیوی کو درست کیا، اور پھر ہم نے اسے یحییٰ عطا فرما دیا. لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے، یہاں پر پہلے یحییٰ عطا فرما دیے اور پھر ہم نے اس کی بیوی کو وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اس کی بیوی کو درست کیا. تو اب یہ کبھی ایک کسی نے کوشچن اٹھایا کہ یہ ترتیب وائز کیوں نہیں ہے. تو اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ ان کی دعا آئی، انہوں نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کو قبول کر لیا. اب یہ دعا کا جواب اس سے آ گیا کہ مانگا کیا تھا، یحییٰ مانگے تھے، تو وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے ان کو یحییٰ دے دیا. اور پھر کوشچن یہ پیدا ہوا کہ ان کی بیوی تو بانجھ تھی، بوڑھی تھی، تو ان کو ان کے بچے کیسے ہو گئے. تو اس کا جواب یہ آیا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. واو جو ہے وہ ہمیشہ ترتیب کے لیے نہیں ہوتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب کچھ اور اللہ تعالیٰ کسی اور باتوں سے، کچھ اور باتوں سے بھی پردے اٹھا رہے ہیں. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے رہتے تھے. انہم، خالی حضرت زکریا علیہ السلام کی بات نہیں کی جا رہی ہے،
پورے گھرانے کی بات کی جا رہی ہے یا تمام انبیاء کی بات کی جا رہی ہے. تو وہ کیا روٹین ہے ان کا, کیا طریقہ ہے ان کا, جن کی دعائیں قبول کر لی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, صرف وہ نہیں ہے, اب حضرت یحییٰ بھی اس میں شامل ہیں, کہ جب حضرت یحییٰ بھی ان کی فیملی میں آ گئے تو وہ بھی یہی کرنے لگے. کان یسارعون فی الخیرات. اور ہم نے یہ بات ہم نے ابھی پہلے بھی ڈسکس کی تھی, کانو جو ہے جو مضارع سے پہلے آ رہا ہے تو اس کو استمرار دے رہا ہے, کنٹینیوٹی دے رہا ہے, کہ ایسا ایک دو مرتبہ نہیں ہوا کہ وہ نیکیوں میں ریس لگا رہے تھے, نیکیوں میں جلدی کر رہے تھے, بلکہ کنٹینیوس روٹین ان کا یہی تھا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں, اس لیے ہمیں ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ نیکیوں میں جلدی کرو, نیکیوں کی طرف دوڑو, نیکیوں کی انوائرمنٹ بناؤ. وہ یہی تو چاہتے تھے نا کہ ہمیں میرا بیٹا ہو, تو وہ اور ان کی بیوی تو نیکیوں کے لیے دوڑ ہی رہے تھے ساتھ ساتھ مل کے. اب چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی ان کا اس معاملے میں ساتھ دے, اور اس نے دیا. تو نیکیوں کی انوائرمنٹ بنے, شوہر بھی, بیوی بھی, بچے بھی, سب ان پریکٹس ہوں, اسی انوائرمنٹ میں, نیکیوں کی پریکٹس میں, نیکیوں کے کمپٹیشن میں مسابقت ہو رہی ہو, ریس لگائی جا رہی ہو آپس میں. آپ کہیں گے کہ ایسا ماحول تو خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے. تو کسی نہ کسی کو تو اپنی جان لگانی پڑتی ہے, اپنی انرجی سرو کرنی پڑتی ہے, دن رات کوششیں کرنی پڑتی ہیں, تب جا کر ایسا ماحول بنتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی پوری جان لگا دی, پھر بھی ماحول نہیں بدلا. حضرت نوح علیہ السلام اپنے گھر کی انوائرمنٹ نہیں بدل سکے, اپنی بیوی کو, اپنے بیٹے کو نہیں ایمان ان کا بڑھا سکے, ان کو وہ ایمان نہیں لے کے آئے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ ایمان نہیں لایا, لیکن جو اپنے گھر کی انوائرمنٹ چینج کرنے کی کوشش کرے گا, اس نے اپنی تو جنت سنوار لی نا. تو یہی آپ کا پریکٹیکل ہوم ورک ہے, پکا ارادہ کرنا ہے. بس اسی وقت ہم پکا ارادہ کر لیں, جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں, کہ ہم نے اپنی زندگی کو فوکس کرنا ہے اس بات پر, اس بات پہ سیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہمیں نیکی کا جو کام بھی نظر آئے, اللہ ہمیں جو بھی دکھا دے, تو ہم اس میں جلدی کریں, ڈیلے نہ کریں. اول وقت پہ نماز ادا کریں, یعنی جب اذان ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہماری کوشش ہو کہ سب سے پہلے ہم نماز ادا کریں. پھر تجوید بہتر کرنے کے لیے ہمیں جلدی کرنی ہے, ہمیں پینڈنگ نہیں ڈالنا اسے کہ ابھی تو بھی اتنی غلطیاں ہوتی ہیں, تو ابھی چلو آہستہ آہستہ ہم بعد میں کر لیں گے. کبھی کوشش محنت تو ابھی کر سکتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ سے ہی کرائیں گے. جو ہم قرآن سے کنیکٹڈ ہیں, بس اللہ ہمیں قرآن سے کنیکٹڈ رکھے. اب اس میں ہمیں لفظی ترجمہ سیکھنا ہے, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جب ہم سیکھتے ہیں, یقین کیجئے قرآن دل کے اوپر کھلتا ہے, ایسی واضح ہوتی ہیں چیزیں, ایسا محسوس کرتا ہے انسان, اپنے رب سے کلام کرنے کو محسوس کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے. جب آپ نماز میں وہ آیات کو تلاوت کرتے ہیں, یا آپ ویسے بیٹھ کر ان پہ غور و فکر کرتے ہیں, کہتے ہیں ایسے آواز سنائی دیتی ہے جیسے میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے ڈائریکٹ. اپنے نبی کے ذریعے یہ آیات بھیجی تو ہیں, لیکن ہم سب سے انڈیویجولی بھی کلام کر رہا ہے. تو جلدی کرنی ہے عمل میں, نیکی کے عمل میں دیر نہیں کرنی. کسی کی مدد کرنے کی کوئی ہمارے سامنے کوئی ریکویسٹ آ گئی, تو اس کی مدد میں جلدی کرنی ہے. اور پھر ہم نے جو بھی غلطیاں پہلے ہو گئی ہیں, اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی جلدی کرنی ہے, کہ اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ کر دے سارے گناہ ہمارے اعمال نامے سے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت بھی ہمیں اس دنیا سے جانا پڑے. تو اس دفعہ ہم نے یہ روٹین بنانا ہے, دعائیں تو ساتھ کریں, لیکن جلدی کرنے کو فوکس کرنا ہے. کہ اب سورہ آل عمران کی آیت آتی ہے, وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, دوڑو جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے, اپنے رب کی بخشش کو حاصل کرنے کے لیے, وَجَنَّةٍ, اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے. أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ, وہ جنت جس کا عرض, اب عرض چھوٹا ہوتا ہے, لمبائی بڑی ہوتی ہے, جیسے کپڑے کو آپ دیکھتے ہیں, تو اس جنت کا عرض زمین اور آسمان کے برابر, اتنی بڑی جنت ہے وہ. اعدت للمتقین, متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. تو جنت کے لیے کمپیٹ کرو, دوڑو, ریس لگاؤ آپس میں. حسن بصری کہتے ہیں کہ سوفا کہنے سے بچو.
کیونکہ تم آج کے دن رہ رہے ہو، کل پہ نہیں ٹالو. اگر تمہاری کل آ گئی تو تم آنے والے کل پہ پھر اس سے نیکسٹ کل پہ ٹال دو گے تو وہ کل آ کے ہی نہیں دے گی. اور نیکی میں کوتاہی پر تمہیں ندامت کے سوا کچھ نہیں ملے گا. دنیا میں بھی ندامت کرو گے، اس دنیا سے جاتے وقت بھی ندامت کرو گے کہ فلاں فلاں وقت میں نے ضائع کیا، کاش میں نے نمازیں قضا نہ کی ہوتی، کاش میں نے فلاں فلاں گناہ نہ کیے ہوتے. اور پھر اس دن ریگریٹ کرے گا قیامت کے دن انسان. پھر نیکی کے کاموں کو ٹالنا نہیں ہے، سرعت دکھانی ہے، جلدی کرنی ہے اس میں، اور اللہ سے معافی مانگنے کے لیے بھی. اور دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ یسارعون فی الخیرات. وہ کیسے تھے؟ ان لوگوں کی انہم یسارعون فی الخیرات، ان لوگوں کی کیا مصروفیت تھی کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہی چیز جب ہم قبر میں جائیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ ہمارا عمل ہمارے سامنے لایا جائے گا تو وہ گواہی دے گا. وہ کسی کے لیے تو یہ کہے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ نیکیوں میں جلدی کرنے والا تھا اور برائیوں کی طرف جانے میں انتہائی سست تھا، گناہوں کی طرف جانے میں انتہائی سست تھا. اور کسی کے لیے کہا جائے گا کہ یہ برائیوں میں جلدی کرنے والا تھا، یہ گناہوں میں جلدی کرنے والا تھا اور نیکیوں کی طرف جانے کے لیے انتہائی سست تھا. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے لیے کیا کہا جائے؟ جیسا عمل ہوگا ویسا ہی وہی گواہی دی جائے گی ہمارے بارے میں. تو یہ ہمارے آج کے عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا کیا ارادہ ہے، ہمارا کیا، ہم عزم کیا کرتے ہیں. ہم تہیہ کر لیں نیکیوں میں جلدی کرنے کا. اور صرف یہی نہیں، یدعوننا رغبا و رہبا، وہ صرف نیکیوں میں جلدی نہیں کرتے بلکہ دعائیں بھی کرتے ہیں، پکارتے ہیں اپنے رب کو رغبا و رہبا، رغبت کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ. رغبا رغبت، ہرس امید، رہبن خوف، ایسا خوف جس میں احتیاط اور اضطراب بھی ہو. تو امید اور خوف دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ ہر حال میں اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، ہر تکلیف میں، ضرورت میں. اور وہ ایسے نہیں ہے کہ پہلے جب ضرورت پڑے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے والے اور نیکیوں کے وعدے کرنے والے، اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو کہیں میری تو پلاننگ ہی ایسی تھی، میں نے اتنی محنت کی ہے، جب یہ مجھے کامیابی ملی ہے ایسے ہی تھوڑی مل گئی ہے مجھے. ایسے بھول جاتے ہیں رب کو کہ جیسے اسے کبھی پکارا ہی نہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دفعہ خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر کہا کہ میں تم کو اللہ کے تقوی کی، اللہ کی شان کی تعریف کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور تم امید اور خوف کو ملا لو، یعنی اللہ کا ڈر بھی ہو اور امید بھی اسی سے ہو. تو اور فرماتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ شوق دے دے، ہمارے گھر والوں کو بھی توفیق دے دے، شوق دے دے، ایسی طلب دے دے. یہ دعا تو کریں کہ اللہ ہم رغبت کے ساتھ دعائیں کرنے والے ہو جائیں، ہم تیرے ڈر کے ساتھ دعائیں کرنے والے ہو جائیں. اللہ ہمیں یہ سعادت دے دے، اللہ ہمیں یہ جذبہ دے دے، اللہ ہمیں ایسا یقین دے دے کہ ہمیں ہر چیز اسی راستے سے پانی ہے، اسی راستے سے پاتے ہیں سب پانے والے. اب ہمیں ایک اہم بات کیا پتہ چلی کہ دعا کی قبولیت کے لیے 3 باتیں بہت اہم ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں. نیکیوں میں جلدی کرنا، خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ کے عذاب کے ڈر کے ساتھ اس کو پکارنا، اور امید کے ساتھ دعا کرنا. اگر ہم یہ چاہیں کہ ان کی دعائیں معجزانہ طور پر، ہماری دعائیں معجزانہ طور پہ قبول ہوں، اگر آپ چاہیں کہ آپ کی دعائیں معجزانہ طور پہ قبول ہو جائیں، ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں قبول کر لیتے ہیں جو امپاسبل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ پاسبل کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہمیں کرنی ہیں. اور یہ جو قانون کا استمراری افیکٹ ہے وہ یدعوننا پہ بھی ہے. وہ کنٹینیوسلی مانگتے رہتے تھے، کنٹینیوسلی دعائیں کرتے رہتے تھے. تو ہم بھی تو جاتے آتے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں، خالی تھک کے بیٹھ گئے ہیں، تو چلتے پھرتے بیٹھے تھکے ہوئے لیٹ کے ہم پکارتے رہیں، اپنے رب کو پکارتے رہیں. یہ بندگی کا سب سے اعلیٰ مقام ہے.
تو اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنت کی لالچ میں یا جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، یہ تو سودے بازی ہے، عبادت تو بس اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ تو اس آیت میں ان کا بھی رد ہے۔ انبیاء کرام اللہ کے قرب کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں نا، تو ان کا یہی طریقہ ہے، ڈرتے بھی ہیں اللہ کے عذاب سے اور امید بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ہمیشہ عاجزی کرنے والے، جھک جانے والے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ نہیں تھا کہ نعمت ملے تو تکبر کریں، بڑی بڑی باتیں کریں، اکڑیں کہ میں تو یوں کر دوں گا، میں تو یوں کر دوں گا، میرے وسائل ایسے ہیں، میں ایسا کر سکتا ہوں، میں ویسا کر سکتا ہوں، اور نعمت چھن جائے تو مایوس ہو جائیں، ناشکرے بن جائیں، شکایتیں کرنے لگیں۔ بلکہ ہر حال میں، حالات اچھے ہوں، حالات برے ہوں، خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، اپنے رب کے آگے، اللہ کے آگے جھکے رہنے والے، عاجزی کے ساتھ رہنے والے، خشوع کرنے والے۔ تو اب تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والتی آسنت فرجہا، اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، آسنت حسنا، ہر قسم کے بچاؤ کے لیے، ہا صاد نون، محسنات محفوظ کی ہوئی عورتیں ہیں۔ حسنا کے مطلب قلعے کا بھی ہوتا ہے، تو یعنی ایسی جگہ جو بالکل محفوظ ہو، اس میں محفوظ ہو جانا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم شخصیتوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے ہر طرح کے مشکل حالات میں اللہ پر بھروسہ کیا، جب پکارا تو اسی کو پکارا، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ تو ان میں سے ایک حضرت مریم علیہ السلام بھی ہیں، والتی، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے، اپنی نشانی دکھانے کے لیے ان کو بہت بڑے امتحان میں ڈالا۔ نہایت نیک نام خاندان کی بہت نیک بیٹی تھیں، اور ان کو کنوارے پن میں انہیں بچے کی ماں بننے کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا، اور کیسے کیسے انہوں نے اس میں حالات فیس کیے ہوں گے، لوگوں نے کیسی کیسی باتیں بنائی ان کے اوپر، یہ جو یہودی نصارہ، ان کے اس زمانے کے لوگ ان کے اوپر ایسی ایسی تہمتیں لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ان کی نیک شہرت کے اظہار کے لیے ان کا نام نہیں لیا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ مریم بنت عمران ہے۔ اللہ کی گواہی حضرت مریم کے لیے کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ان کی پاکیزگی کی گواہی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کی شرم و حیا کی گواہی دے رہے ہیں، اور بہت مرتبہ تذکرہ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں عورت اور مرد کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ کسی کا عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے نا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، عورت کا عمل ہو یا مرد کا ہو، نیکیاں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں بھی ذکر کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کرو، یہاں پر بھی ان کا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ان کے، حضرت مریم کے نام پہ ایک سورہ، یعنی کسی عورت کے نام پر اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور کوئی سورہ کسی عورت کے نام پہ نہیں ہے، واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن پاک میں، جن کا سورہ ان کے نام سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مثال پیش کر رہے ہیں، اور عورتیں کہاں اپنے مالک سے بدگمان ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ایک عورت کا اکرام فرما رہے ہیں، ان کے عمل کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند درجے پہ فائز کر دیا۔ اس کتاب میں ان کا نام مینشن کیا گیا، پوری قوم نے ان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی، تو ڈیفینڈ کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ عزت تو دینے والا وہ ہے نا، ہر ایک کو عزت دینے والا وہ ہے، چاہے سب کے سب برائی کریں، سب کے سب الزام لگائیں، سب کے سب کیچڑ اچھالیں، وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی اس گواہی کو یہاں پہ مینشن بھی کر رہے ہیں۔ اللہ نے دکھا دیا کہ دنیا والے کچھ بھی کریں، وہ عزت نہ دیں، اللہ بلند کرے گا، اللہ قدر کرے گا، اللہ عزت دے گا۔ اللہ نے کہا ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے اس کو، تم کو چن لیا۔ تو
جو بھی بلند ہونا چاہے اللہ کی طرف بڑھے، اللہ کا وعدہ ہے، جو بھی اونچا مرتبہ پانا چاہتا ہے گارنٹیڈ ہے، اوپن میرڈ ہے، مرد ہوں یا عورت ہوں، جو عورتیں آگے بڑھیں گی. اب ہم تو ابھی خواتین کی بات کر رہے ہیں اس وقت، تو انہیں کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حیا کی بہت قدر کرتے ہیں. احسنت فرجہا، جو بھی بے حیائی سے اجتناب کرے گا، موڈسٹ وے اختیار کرے گا، جو عورت بھی اوپن ہے سب کے لیے، لباس میں بھی حیا نظر آتی ہو، گفتگو میں بھی حیا ہو، چال میں بھی حیا ہو، کسی نامحرم سے بات کرتے ہوئے بھی حیا ہو، چاہے آپ میسج پہ بات کر رہے ہیں، چاہے آپ آمنے سامنے بات کر رہے ہیں، چاہے چیٹنگ کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی کلیگ ہے، چاہے کوئی رشتہ دار ہے، اللہ کی منع کر دیا چیزوں کے پاس، اللہ کی جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ان باتوں کے قریب نہیں جائے جو، اور بے حیائی کے کاموں سے جو دور رہے، حیا سوز ڈراموں سے، فلموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے اور اپنے رب کی اطاعت کرنے والی ہو. ہم تو خاص خواتین کی بات کر رہے ہیں. اپنے رب کی عبادت کرنے والی ہو شوق اور محبت کے ساتھ، تو اللہ اسے بلند کریں گے. حضرت مریم ہزاروں سال پہلے تو وہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی نا، اور ہزاروں میل دور بیت المقدس میں وہ عبادت اس کے مشرقی حصے میں عبادت کے لیے بیٹھی تھی. تو وہاں پر وہ سجدے کرتی رہی، ذکر کرتی رہی، اللہ کو یاد کرتی رہی، گھر والوں سے بھی الگ ہو کے، کہ گھر والے بھی بندے اور رب کے درمیان نہ آئیں، کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو. تو ایسی توجہ، ایسی خلوص سے، ایسی محبت سے اپنے رب کو یاد کرنے والی. پھر اللہ نے فرمایا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، تو ہم نے پھونک ماری فیہا اس میں، من روحنا اللہ کے حکم سے. روح الامین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح کہا جاتا ہے، تو انہوں نے پھونک ماری. اور جبرائیل علیہ السلام کے پھونکنے کو اللہ تعالیٰ اپنا پھونکنا قرار دے رہے ہیں. فَنَفَخْنَا، تو حکم تو اللہ ہی کا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے آپ سے منسوب کیا. سورہ مریم میں آیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحَنَا، ارسلنا ہم نے بھیجا ہم نے الیہا طرف اس کی روحنا. کس کو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. ترجمہ کرتے ہوئے بھی انسان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام روح الامین ہیں، تو ان کے لیے روح کا لفظ یوز کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے نا کی نسبت اپنے سے دی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کے لیے. تو انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرد کی صورت میں آئے تھے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. تو فوراً ایمان والوں کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ ہر مشکل میں اپنے رب کو پکارتے ہیں. تو جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کی پناہ ہر پناہ سے مضبوط ہے. تو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انہوں نے کہا میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں. اگر تم متقی ہو تو، اگر تم تقوی والے ہو تو، اگر تمہیں کوئی خوف خدا ہے تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً کیا کہا تھا؟ قال انما انا رسول ربک، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے تو تمہارے رب نے بھیجا ہے. ایک دم وہ کانپ اٹھے کہ جب یہ کہا گیا اللہ سے، تقوی کا انہیں کہا گیا کہ تم اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو تم باز آ جاؤ. ایگزیکٹلی یہ نہیں کہا تھا، بلکہ کہا تھا اعوذ بالرحمن، میں اپنے رحمان رب کی پناہ میں آتی ہوں، من کا ان کنت تقیہ، تم سے میں اپنے رب کی پناہ لیتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تم تقوی والے ہو تو. تو اب یہ جو عیسائی لوگ ہیں اس آیت اور اس قسم کی اور آیت سے عموماً یہ دلیل لاتے ہیں کہ حضرت جو مسیح تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ معاذ اللہ ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بھی کہا گیا ہے. مگر وہ قرآن کو انہوں نے غور سے نہیں پڑھا. سورہ سجدہ میں بھی دیکھیے، عام انسانوں کے لیے یہی اضافت روح کی اللہ کی طرف سے آئی ہے. وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانَ مِن طِينٍ، سورہ سجدہ آیت 7-9 دیکھیے. وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانَ مِن طِينٍ، اور اللہ نے، اس نے بنایا، اس نے پیدا کیا اللہ کو، انسان کو، اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ نے پیدا کیا انسان کو مٹی سے. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، اور حقیر پانی سے اس کی نسل چلائی. ثُمَّ سَوَّاهُ، اور پھر اس کو درست کیا. وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس میں اپنی روح پھونکی.
انسان کے اندر روح پھونکنے کی بات کی جا رہی ہے. تو حضرت عیسیٰ کو کیسے کوئی خدا مان سکتا ہے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا کیا. اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی یہی کہا تھا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، کہ اس میں اپنی روح سے جب میں پھونک دوں تو فرشتوں سے کہا تھا کہ تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا. تو کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ حضرت آدم جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے اسے بنایا، وَابْنَاهَا، اور اس کے بیٹے کو آیَةً لِلْعَالَمِينَ، جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نشانی بنایا تھا. جب وہ عبادت کیا کرتی تھیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق بھیجا کرتے تھے، آسمان سے پھل میوے بھیجا کیا کرتے تھے. اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم اس لیے، یعنی یہ ہم نے ایسا اس لیے کیا، جب انہوں نے کہا تھا جب انہوں نے کہا تھا انا یکون لی غلام، میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں بری عورت ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قال کذالک، کسی طرح ہوگا. قال ربک هو علی ہین، کہ تمہارے رب کے لیے بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم بنائیں گے اس کو، یعنی لوگوں کے لیے اس کو نشانی بنائیں گے. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں گے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ بات پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکی ہے، طے ہو چکے. تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، جہان والوں کے لیے دونوں کو نشانی بنایا، اللہ کی قدرت کی نشانی. پھر فرمایا ان هذه امتکم واحدۃ، امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے. حاضی، یہ ہے امتکم، تمہاری امت، امتم واحدہ، ایک یکتا. تو امت سے ہے جس کی جڑ ایک ہو. ہر وہ جماعت، گروہ جو کسی بھی مرکزی تعلق کی وجہ سے ایک گروہ ہو، جیسے کسی خاص جگہ کے رہنے والے ہو سکتے ہیں، کوئی ایک زبان بولنے والے ہو سکتے ہیں جن کا دین مذہب ایک ہو، جن کا رب ایک ہو، جن کا قرآن ایک ہو. مسلمان ہے نا، ایک امت ہے نا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر. اللہ تعالیٰ وہ مسلمان جو تنکے ہو کر بکھر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر رہے ہیں. یعنی تم کیوں بکھر گئے؟ ان ہذہ امتکم، تم تو ایک ایسی امت سے تعلق رکھتے تھے، امتم واحدہ، جو کہ ایک امت ہے. تمہارا دین، تمہاری ملت ایک ہی ہے. اپنی حیثیت پہچانو، اپنے اختلافات کو ختم کر دو، اسلام کے پرچم تلے جمع ہو جاؤ. بتانے رنگوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جاؤ. نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، سب کے سب ایک دین پہ تھے، سب توحید پہ قائم تھے، سب کا رب ایک ہی تھا. اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں. اپنے رب کو پہچانو. کیوں اس سے دور ہو؟ کیوں بھٹک رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ کس سمت میں چلتے جا رہے ہو؟ ان آیات کو کیا لفظی ترجمہ دیکھیے، ان آیات کو پڑھیے اور ڈائریکٹ اللہ کے کلام کو محسوس کیجئے اپنے دل پہ. وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں. اللہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے. میں ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا پالنہار ہوں. میں نے تمہیں پالا ہے، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا میں ہوں، تم کو طاقت توانائی دینے والا میں ہوں. تمہارا ایک ایک، تمہارے جو جسم کا سیل ہے وہ میں نے بنایا ہے. تمہاری ایک ایک آرٹری میں نے بنائی ہے. تمہارے خون کے ایک ایک قطرے کو بنانے والا میں ہوں. انا ربکم. تو کیا کرو جب اپنے رب کو پہچان لو؟ فاعبدونی، تو میری عبادت کرو، میرے عبد بن جاؤ. میں تمہیں سارے جہان سے بے نیاز کر دوں گا، میری بندگی میں آ جاؤ. میں دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، میری اطاعت کرو،
میرے غلام بن جاؤ، سب کچھ تم پہ نچھاور کر دوں گا، دنیا اور آخرت میں تم کامیابی پا جاؤ گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، امرہم اپنا کام اپنا دین، تقطعوا باب تفعیل سے ہے، اصل میں یہ تھا تقطعوا فی امرہم، یعنی اپنے دین کے معاملے میں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ فی کو حذف کر دیا تو اس کی وجہ سے امرہم، امرہ میں جو فتحہ ہے وہ اس فی کو حذف کرنے کی وجہ سے اس پہ نصب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ وَتَقَطَّعُوا، اور انہوں نے ایسا کیا، تھرڈ پرسن کے صیغے میں، غائب کے صیغے میں بات کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مخاطب نہیں کر رہے، یہ نہیں کہہ رہے تم نے ایسا کیا، کہہ رہے ہیں انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے گروہ بندی کی، انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو ان کی گروہ بندی کی وجہ سے اللہ انہیں اس قابل نہیں سمجھ رہے کہ ان سے خطاب کیا جائے، اس لیے غائب کے صیغے میں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کی، ہر گروہ نے اپنی خواہشات کو دین میں شامل کر دیا، تو دین کو پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جبکہ سب کا دین تو ایک تھا، سب کا رب تو ایک تھا۔ لازم تھا کہ نبی کی سنت کو اور قرآن کو تھامے رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلن الینا راجعون، یہ لوگ چاہیں جتنے گروہ بنا لیں، جتنے فرقے بن جائیں، ایک دوسرے کے خلاف یہ کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیں، کیونکہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں اور پھر دوسرے کو غلط ثابت کرتے ہیں اور اپنے کو بالکل صحیح ثابت کرتے ہیں، نفرتیں بھڑکاتے ہیں، آپس میں علاقائی طور پر اتنا تعصب ہے، مسالک کے درمیان اتنی لڑائیاں ہیں اپنی اپنی دکانیں چمکانے کے لیے۔ یاد رکھیے، ایک ایک جملہ جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ مت کہا کریں کہ وہ مت کہہ کے مرچی بھی لگے گی اور ایسا بھی ہوگا، یہ کیا، یعنی ایک دوسرے کو ٹیز کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے نا۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، کوئی مہاجر پٹھان ہونے کی بیسس پہ یا سندھی پنجابی ہونے کی بیسس پہ یا مسالکوں کے درمیان، دیکھیں ایک بات یہ ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے مگر بغض نہ ہو، کدورت نہ ہو، نفرت نہ ہو، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، فساد نہ ہو مومنوں کے درمیان، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ جو بھی مومنوں کے درمیان فساد کرنے میں، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں اپنا حصہ ڈالے گا، وہ اللہ کو جواب دے گا کلو الینا راجعون، تم سب کو ہمارے پاس آنا ہے، ہاں پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ سورہ زمر کی آیت ہے، آیت 46، اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیبی و شہادتی، ہر چھپے اور کھلے کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا، فی ما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ زندگی بھر اختلافات کرتے رہے، کنٹینیوسلی ان میں اختلافات چلتے رہے۔ فَمَن یعمل من الصالحات، پس جو شخص نیک اعمال کرے گا، من الصالحات، من بعض کے لیے، بعض کی میننگ میں ہے، یعنی جو شخص صالح اعمال میں سے کچھ اعمال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے کہ ایمان کے بعد عمل صالح کی قدردانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی، اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو نامہ اعمال میں درج فرمائیں گے، اللہ ہی تو لکھنے والے ہیں۔ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، تو ایک شرط رکھ دی ہے کہ ایمان پہ جمع ہو جاؤ، ایمان ہوگا تو تمہاری نیکیاں ویلڈ ہوں گی، ایمان پہ جمع ہو جاؤ، قرآن و سنت پہ اکٹھے ہو جاؤ، بدعات سے نکل آؤ، شریعت پہ جم جاؤ، اپنے رب کی اطاعت کرو، اس کا حکم مانو، جو بھی نیکیاں تم کرو گے تم یقین رکھو اللہ ان کی قدر فرمائے گا، لیکن تمہارے عمل صالح ایمان کے بغیر قبول نہیں کیے جائیں گے۔ تو امید کا اللہ تعالیٰ ایک چراغ روشن کر رہا ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے رحمت سے، اپنی رحمت سے وہ انسان کو محروم اس نے نہیں فرمایا۔ انسان بھٹک جاتا ہے، سرکشی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، باغی ہو جاتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ ایک چراغ دکھا رہے ہیں، گائیڈنس دے رہے ہیں، اس آیت میں فرما رہے ہیں جو غلطیاں ہو چکی، جو گناہ ہو چکے تو توبہ کر لو، ایمان پر آ جاؤ، اب اپنے رب کے ہو جاؤ، اب اپنے دین کو خالص کر لو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان والے بن جاؤ۔ پھر کیا کرو؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھو، قرآن کو تھام لو، قرآن ہر قدم پہ تمہیں گائیڈ کرے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا، اور جو اس کی روشنی میں اپنے اعمال کی اصلاح کرے گا، جو اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لے گا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے شخص کی کوششوں کو رد نہیں کیا جائے گا، اس کی کوششوں کی کبھی ناقدری نہیں کی جائے گی، وہ دنیا میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے کامیاب ہوگا اور قیامت کے دن بھی نجات پالے گا۔ تو اتنا حوصلہ افزا، اتنا انکریجنگ میسج ہے اس آیت کا، روح کو تازہ کر دینے والا، کہ اللہ تعالیٰ تباہی سے بچانے کے لیے ایمان کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ ایمان کا اوریجن کیا ہے؟ قرآن ایمان کا اوریجن ہے، وہیں سے انسان کو ایمان ملتا ہے، وہیں سے ایمان بڑھتا ہے۔ تو ایمان اور اخلاص کی روشنی میں کیے ہوئے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، وہ انہیں بہت محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان کی قدر کرتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے ایمان کو اس قرآن کے ذریعے سے بہت بڑھا دیجئے، اس کو بہت زیادہ کر دیجئے، ہمیں نیکیاں کرنے والوں میں شامل کر لیں، عمل صالح کرنے والوں میں شامل کر لیجئے، ہمیں فرقے فرقے ہونے سے بچا لیجئے، ہمیں اپنی کتاب پہ اکٹھا کر دیجئے، تفرقات آپس کے ختم کر دیجئے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے مومنوں یعنی ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دیجئے، ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ، آپ نے اپنی کتاب میں ہمیں انبیاء کے جو قصے بتائے ہیں، جو واقعات بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں انبیاء کے طریقے پہ چلنے والا بنا دیجئے، ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے۔ یا اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے بنا دیجئے، ہمیں استقامت والوں یعنی وہ لوگ جو استقامت کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں، ہمیں ان میں سے بنا دیجئے۔ آخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔